Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started. Technology Smart and Tech Savvy 4.1. We've done 2 headings already in my previous video. Now from 3rd heading. यहाँ से बेटे 4.1 से टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट के एंटरटेनमेंट की दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है फॉर द एडल्ट्स एंड यंगेस्ट स्टूडेंट्स, प्री स्कूलर्स, टॉडलर्स. टेक्नोलॉजी इज़ इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग. इन सब लोगों के लिए, एडल्ट्स कहते हैं बेटे बड़े बच्चों को, यंगेस्ट जो सबसे छोटे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्री स्कूलर्स के लिए, वो बच्चे जो भी स्कूल नहीं गए. टॉडलर्स आपको पता नहीं किसको कहते हैं? चिल्ड्रन हु जस्ट हैव लर्न टू वॉक, जिन्होंने अभी नया नया चलना सीखा हो. टेक्नोलॉजी इज़ इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग. इन सब लोगों के लिए टेक्नोलॉजी इंटरैक्टिव है और इंगेजिंग है. छोटे बच्चे आपने देखा होगा, कार्टून लगा के बिठा दें उनको तो वो पलक नहीं झपकते हैं. जैसे कोकोमेलन इज़ द मोस्ट फेवरेट कार्टून्स फॉर टॉडलर्स. तो इंटरैक्टिव और इंगेजिंग टेक्नोलॉजी कैसे है? क्योंकि बैटरी के साथ टॉयज़ अवेलेबल हैं चलने वाले, जैसे टैबलेट्स भी हैं बच्चों के पास, टॉयज़ में भी आते हैं और असल वाले भी, ओरिजिनल वाले भी जो बड़े हम लोग यूज़ करते हैं. देन सेल फोन्स हैं, दोनों तरह के हैं. फिर एज स्पेसिफिक टॉयज़ होते हैं बेटे. आप शॉपकीपर के पास जाएँ तो वो आपसे एज लिमिट पूछता है कि आपको 6 to 12 मंथ्स के लिए चाहिए या फिर 1 से 2 ईयर्स के लिए चाहिए या 2 to 5 ईयर्स के लिए चाहिए. तो एज स्पेसिफिक टॉयज़ बच्चों की उम्र के मुताबिक खिलौने दस्तियाब हैं. जिस तरह से आप चाहें आप ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक. तो ये टेक्नोलॉजी इंटरैक्टिव है और इंगेजिंग है. बच्चे को अपने साथ और बड़ों को, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज रखती है. आपकी ज़रूरत की हर चीज़ अवेलेबल है. टॉयज़ हैव फ्रॉम हियर. Toys have integrated circuits in them to enable children to interact with them. टॉयज़ के अंदर, खिलौनों के अंदर ऐसा सर्किट लगाया गया है जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है. यानी आप उसको कमांड देते हैं और वो फिर आपको रिप्लाई करता है. जो चाहे कार्टून बच्चे एक क्लिक के साथ, आपको पता है ना अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, आपने सिर्फ ज़रा सा हाथ हिलाना है या फिर आप कमांड, वर्बली कमांड भी दे सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ प्ले हो जाती है. तो टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह की है? 2 वे कम्युनिकेट जैसे हम करते हैं किसी के साथ, बिल्कुल ऐसा रोल टेक्नोलॉजी प्ले कर रही है. इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स, ग्राफिक एप्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस इन द मास मार्केट. कैसे की चीज़ें अवेलेबल हैं? इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स. बेटे हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स मैंने यहाँ आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं. पहले आपको पता है ना क्या होता था? बच्चों को अगर पढ़ाना होता था तो हम ये वॉल चार्ट्स बनाते थे उनके लिए, या फिर हम ड्राइंग्स किया करते थे कलर पेंसिल को यूज़ करके, क्रेयॉन्स यूज़ करके. लेकिन अभी क्रेयॉन्स का, पेंसिल्स का दौर नहीं है बेटे, अभी मल्टीमीडिया का दौर है और प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं. छोटे बच्चों को भी इवन दिखाने के लिए कोई भी चीज़ हो तो उनको वीडियोज़ दिखाई जाती हैं. स्मार्टफोन आ गए हैं. फिर हमारे पास जैसे मैच दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन्स दिखाई जाती है ना सैटेलाइट के थ्रू. आपको इंग्लैंड में मैच हो रहा हो तो यहाँ आप जिस मर्जी शहर में बैठ के स्क्रीन पर देख लेते हैं. तो ये कैसे होता है? सैटेलाइट के ज़रिए. तो ये क्या है? हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स की एग्जांपल्स हैं सारी की सारी. कौन सी? मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर्स, स्मार्ट स्क्रीन्स और सैटेलाइट के थ्रू इनके ऊपर जो हर चीज़ आपको दिखाई जाती है. फिर ग्राफिक्स क्या होते हैं बेटे? जो 3D कलर्स होते हैं. 3D मीन्स 3 डायमेंशनल. आपको बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे आप ओरिजिनल चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उसकी हर साइड आपको दिखाई जाती है. यूज्ड इन एनिमेशंस, ख़ास तौर पे ये जो बच्चों के कार्टून्स हैं, एनिमेशंस में एनिमेटेड मूवीज़ भी हैं बेटे. जैसे शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस हैं, उन सब की एनिमेटेड मूवीज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर. तो ये क्या है? ये सारी ग्राफिक एप्स हैं जो कलरफुल बनाती हैं चीज़ों को. देन लेट्स गो हैट नाउ. ओके, तो फिर क्या? इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी स्मार्ट विजुअल्स, ग्राफिक एप्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस इन द मास मार्केट. आप जब टेक्नोलॉजी
جہاں کی چیزیں جہاں اویلیبل ہیں، بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. گین سچ ریپڈ اینڈ وائڈ اسپریڈ اڈاپٹیشن ایور بیفور. ان بڑی مارکیٹس میں اس طرح کی چیزوں کی ویلیو، قدر و قیمت کبھی بھی پہلے اتنی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی نہیں تھی جتنی آج کل ہے، کیونکہ ضرورت زیادہ ہے نا، تو اس لیے ان کی کنزمپشن زیادہ ہے، تو پھر ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. دا بینیفٹس، یہاں سے پڑھی ہوں بیٹے، دا بینیفٹس اینڈ پرومسز آف دیز ایور ٹائم ٹیکنالوجیز آر امینس اینڈ سینٹرل ٹو امپروومنٹ ان آر لائفس. ہماری زندگی کا محور بیٹے انہی ساری ٹیکنالوجی کے گرد گھومتا ہے، اور جو ٹیکنالوجی نے ہم سے پرومسز کیے تھے، یعنی جو ایڈوانسمنٹ ہونی تھی وہ ہو چکی، اور فردر آگے بہت زیادہ کچھ ابھی ہو رہا ہے. تو امپروومنٹس آر گوئنگ آن ناؤ. آپ کو پتہ ہے بیٹے کوئی چیز آتی ہے، پہلے اس کا فرسٹ ورژن آتا ہے، پھر اس کا اپ ڈیٹڈ ورژن آتا ہے، پھر اس کا بھی اپ گریڈڈ ورژن آتا ہے، تو ٹیکنالوجی فردر ایڈوانس ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہم نے کون سی ہیڈنگ کور کی ہے؟ ٹیکنالوجی اینڈ انٹرٹینمنٹ. ایکسکیوز می. ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. Excuse me. Technology is putting a variety of information at people's fingertips. آپ نے ایک کلک کرنا ہے، صرف اپنی ٹپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں پوری کی پوری انفارمیشن آ جاتی ہے. is putting variety of information. ہر طرح کی معلومات آپ کی مٹھی میں ہے. whether they are students in providing course material online through ٹیلی اسکول، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں جو اپنے سارا کورس مٹیریل، آپ کو فزیکل بکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آن لائن کورس آپ کر سکتے ہیں. چاہے وہ ٹیلی اسکول کون سا ہے بیٹے؟ جس میں آپ فزیکلی نہیں جاتے بلکہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں سے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر مٹیریل بھی سارے کا سارا اویلیبل ہے. بکس بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کنوینس ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے وداؤٹ لیونگ ہومس. ٹھیک ہے. پیپل گیٹ انفارمیشن تھرو ٹیلی میڈیسن to help them better understand a medical condition. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں بیٹے؟ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے پیریڈ میں حالات اس طرح کے تھے کہ باہر نکلنا آپ کو پتہ ہے کہ was forbidden, people were quarantined in their homes. تو اس وقت یہ ٹیلی میڈیسن کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا تھا کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان، یا پھر ابھی بھی ایسے علاقے جو دور دراز کے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے آپ موو نہیں کر سکتے ڈاکٹر کے پاس فزیکلی، تو آپ اس کو آن لائن اپنی کنڈیشن بتا کے تو آپ ٹیلی میڈیسن سے پرسکرپشن لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے، پھر آپ جا کے تو ان کے فارمیسی میڈیکل اسٹور جس کو کہتے ہیں وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں. ٹیلی میڈیسن کے ذریعے یہ سب کچھ پاسبل ہوا. فلیکسیبل آن لائن کلاسز گیو پیپل ایکسیس ٹو ایجوکیشن. جو فلیکسیبل کا مطلب یہی ہے بیٹے کہ ریجیڈیٹی نہیں ہے، فکس ٹائم ٹیبل نہیں ہے، آپ کو صبح اٹھ کے اسکول نہیں جانا، اسکول کی ایک اسپیسیفک ٹائمنگ 8 to 9 to 2 o'clock جو ہے اس کو بھی فالو نہیں کرنا، بلکہ آپ کی کنوینئنس کے حساب سے صبح کی مارننگ شفٹس بھی اویلیبل ہے، آفٹرنون بھی ہے، ایوننگ بھی ہے، ایون نائٹس کی شفٹس بھی ہیں. تو جو آپ چاہتے ہیں اپنے فزیبل ٹائم کے حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ چوز کر لیتے ہیں اور اس ٹائم پہ کلاس لیتے ہیں. فلیکسیبل آن لائن کلاسز گیو پیپل ایکسیس ٹو ایجوکیشن. تو ہر بندے کی پہنچ ہے کہاں تک؟ اعلیٰ تعلیم تک. that would never have been possible. جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی بیفور دا انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ گھر بیٹھے ہر طرح کی تعلیم ہم حاصل کر سکتے ہیں جو ورچوئل ایجوکیشن کہلاتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے. Parents now use e-learning via internet to follow their children's school assignments and academic progress through web portals and innovative applications. اب بیٹے innovative means creative. اب اس طرح کی نئی اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جس کے ذریعے پیرنٹس گھر بیٹھے اپنے بچے کی اٹینڈنس چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول گیا ہے، کالج گیا ہے، یونیورسٹی گیا ہے، نہیں گیا، کلاسز بنک کی ہیں یا لی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو بچوں کو اسائنمنٹس اسکول سے، یونیورسٹی سے، کالج سے ملتی ہیں ان اسائنمنٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بچوں نے سبمٹ کروائی ہیں نہیں کروائیں. جو بھی ٹیچرس کو کنسرن ہے پیرنٹس کے ساتھ وہ اپنا انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے، ان کو جا کے میٹنگس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فزیکلی، وہ گھر بیٹھے ہر چیز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. کمپنیز یوز ٹیکنالوجی ٹو سیو آن ورک فورس ڈیولپمنٹ کاسٹ. آپ کو پتہ ہے جتنے زیادہ لوگ ہائر کرتے ہیں کام کے لیے ان سب کو سیلری دینی پڑتی ہے، تو کافی ہیوی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے کمپنیز کو. تو اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، ہیومن لیبر کو کم کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو 10 انسانوں کا کام تھا وہ ایک کمپیوٹر کر رہا ہے. تو اس لیے کمپنیز جو ہیں
ان کی ورک فورس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, لیبر کم ہو گیا ہے, اسی لیے آپ کو پتہ ہے جاب لیسنس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, انمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے. گیمس فار چلڈرن ڈیزائنڈ ٹو ڈبل ایز لرننگ ٹولس ہیو proliferated ریفریٹڈ. آلرائٹ, اس کا مطلب انکریز یا پھر ایکسپینڈ کرنا کسی چیز کو. گیمس فار چلڈرن ڈیزائنڈ ٹو ڈبل ایز لرننگ, یعنی جو چیز آپ بچوں کو کلاس میں بک کے ذریعے اور بورڈ کے ذریعے دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لرننگ بچے گھر بیٹھے کھلونوں سے سیکھ لیتے ہیں. جیسے ٹیبز وغیرہ ہے نا جو, اور پھر بہت ساری اکیڈیمک انسٹرومنٹس بھی ہیں ٹیکنالوجی کے جن کے ذریعے بچوں کو ویڈیوز دکھا دی جاتی ہیں, ان کو پریکٹیکل بھی کروا دیا جاتا ہے, لیبس بھی ان کے اس میں سے جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, تو ہر چیز بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے تھرو سکھا دی جاتی ہے. ٹیکنالوجی ہیز ہیلپڈ امپروو میڈیکل کیئر بائی میکنگ اٹ ایزیئر فار ڈاکٹرس ٹو پرووائڈ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. ایویڈنس بیسڈ میڈیسن بیٹے کون سی ہوتی ہے؟ جس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر پیشنٹ کو سجیسٹ کیا جائے. جیسے میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن از, جو کہ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر الٹرا ساؤنڈ کے بعد یا پھر بلڈ رپورٹس آ جانے کے بعد, بایوپسی آپ کو پتہ ہے جیسے فرض کرو اگر جسم کو کوئی حصے میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کے تو وہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوایا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ بایوپسی, جو اسپیسیمن اس کا لیا جاتا ہے. دین آٹوپسی مینس جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے, پھر جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے؟ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن, ایویڈنس بیسڈ چیزیں ہیں یہ ساری. ان کو پھر دیکھنے کے بعد, ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ڈاکٹر میڈیسن آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. ٹھیک ہے, سارے ٹیسٹ کی بنیاد پہ جو کنکلوڈ کرتا ہے ڈاکٹر, پھر آپ کو وہ دوا تجویز کرتا ہے, اس کو ہم ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کہتے ہیں. تو اس سے ہمارا جو صحت کا شعبہ ہے وہ زیادہ اپ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. آلرائٹ, دین ٹیکنالوجی اینڈ پبلک سیفٹی. پبلک سیفٹی میں کس طرح ٹیکنالوجی کیا رول پلے کر رہی ہے؟ ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ اے ہوسٹ آف پروڈکٹس ٹو بی سیفر. ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہو گئی ہیں, انہوں نے ہماری زندگی کو محفوظ بنا دیا ہے. انفیکٹ اٹ از انیبلنگ vehicles to be safer by allowing drivers know in real time of impending problems. Impending means upcoming problems, جو آگے آنے والے مسئلے مسائل ہیں آپ کی وہیکل سے ریلیٹڈ. گاڑیوں کے اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں بچے, ایسے ٹیکنالوجی لگا دی گئی ہے جو آپ کو پہلے سے انفارم کر دیتی ہے کہ آپ کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے, آپ کے جو کار ڈورز ہیں وہ کھلے رہ گئے ہیں, کوئی آپ کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ آپ دور سے کھڑے ہوئے اپنی گاڑی کھول لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں, بوٹ کھول لیتے ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جو اپڈیٹڈ ہیں. جیسے آپ کا انڈیکیٹر آن ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے ریموٹ کنٹرول سے بھی. آپ نیویگیشن کے ذریعے کار میں آپ انسرٹ کرتے ہیں میپ, آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے تو وہ گاڑی آپ کو وہیں لے جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے بیٹے ڈرائیور لیس گاڑیاں بھی آ گئی ہیں, ڈرائیور کی بھی ایون ضرورت نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول سے وہ آپ اس کو کہ ڈرائیو کر سکتے ہو, چلا سکتے ہو. تو کیا ہو گیا ہے پھر؟ اٹ از انیبلنگ وہیکل. ٹیکنالوجی نے ہماری وہیکل کو, ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو کیا کر دیا ہے؟ سیفر کر دیا ہے. بائی الاؤنگ ڈرائیورس نو, ڈرائیور کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے ان ریئل ٹائم آف امپینڈنگ پرابلمس کے آگے آنے والے وقت میں, یعنی جب وہ گھر سے نکلے گا تو راستے میں ہو سکتا ہے ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ پہلے سے گاڑی کے اندر جو سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں, وہ ساری انفارمیشن آپ کو اسکرین پہ دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا گاڑی کے پیچھے بھی کیمرہ لگا دیا جاتا ہے, اب آپ کو پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیمرے میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے. تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. اٹ از انیبلنگ کارز to be more energy efficient through new renewable energy like wind power and solar system. آپ کو پتہ ہے رینیویبل انرجی ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ جو نیچرل, جیسے ون پاور, ہوا کی پاور کے ساتھ, اور سورج کی روشنی کے ساتھ جو سولر پینلز گاڑیوں کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں, موٹر وے پہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, جن سے لائٹس چلتی ہیں, جن سے جو پیلیکن لائٹس ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں, اور جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہ بھی سارے اسی سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو اس طرح گاڑیوں میں بھی سولر سسٹم کے ذریعے, جو بیٹے پاکستان میں یہ نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر یہ ہے کہ روڈ پہ فرکشن کے ساتھ بھی گاڑیوں کے اندر انرجی پیدا کی جاتی ہے تو یوز کی جاتی ہے, اور گاڑیوں روڈ کے اوپر ہی ایسے کا سسٹم لگا ہوا ہے جس سے سولر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو گاڑیاں سولر سے چلتی ہیں, ون پاور سے چلتی ہیں, الیکٹریسٹی کی اور فیول کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹیلی پریزنس از پاسبل آپشن ٹو ورک ان اینی ایکسٹریم کنڈیشن.
ٹیلی پریزنس کا کیا مطلب ہے بیٹے؟ فار ایگزامپل آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، یو وڈ بی لیٹ، یو نو couldn't ریچ ٹو یور ڈیسٹینیشن ان ٹائم اور آن ٹائم ایون، آپ وقت پہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر کیا کریں گے آپ وہیں سے فون کر کے ٹیلی کال کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے بھی اپنا انٹرویو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں۔ ٹیلی پریزنس از پاسبل آپشن ٹو ورک ان اینی ایکسٹریم کنڈیشن، بالکل ایکسٹریم کنڈیشن میں، یعنی آپ کسی پرابلم میں بھی پھنس گئے ہیں تو تب بھی، اگر نہیں بھی ہیں، لیٹ بھی ہو رہے ہیں، تو تب بھی آپ ویڈیو کال کے ذریعے ہر چیز، آپ دور بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کہیں بھی بیٹھے میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے تو کیا ہو گیا ہے، وہیکل کو ایڈوانس کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے، اور پبلک سیفٹی آپ کی بڑھ گئی ہے۔ یہ بیٹے وہ آپ کا پلے ہے نا، A Visit to a Small Planet سائنٹیفک فکشن، وہ اس میں بھی بیٹے اسی چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی زیادہ اسمارٹ اور اتنی زیادہ اپ ڈیٹڈ ہو گئی ہے دنیا کے اندر، کہ اب آپ نے اگر اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے نا، تو تیر تلوار کا دور تو بہت دیر کا گزر چکا۔ اب بیٹے ایٹامک بام کا دور بھی ختم ہو چکا۔ اب دنیا میں جنگ جو ہوگی نا، وہ بیٹے ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی۔ وہ ملک سروائیو کرے گا جس کے ہاتھ میں رچ ٹیکنالوجی ہوگی۔ جو جتنا ایڈوانسمنٹ آف لرننگ اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک لرننگ ہوگی، اتنا زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو برٹن رسل نے ریفلیکشن آن دا ری اویکننگ آف ایسٹ کے لیسن میں بھی، جو سیکنڈ ایئر میں آپ پڑھیں گے اگر بک نہ چینج ہوئی تو، یہی اس نے کہا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ سروائیو کریں گے، وہ قومیں سروائیو کریں گی جو ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن اور ایڈوانسمنٹ آف لرننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ ٹوڈے ٹیکنالوجی اینڈ کامرس میں کیا رول پلے کر رہی ہے ٹیکنالوجی؟ ٹوڈے ٹیکنالوجیکل ریولیوشن از گیونگ پیپل اے وائڈ ویرائٹی آف چوائسیز۔ اب آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ کیسے؟ enabling them to get the kinds of products and services that fit their needs۔ اب بیٹے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے پاس بہت ساری ورائٹی اویلیبل ہے ایک ہی پروڈکٹ کی۔ اگر آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی فار ایگزامپل سن گلاسز ہی خریدنے ہیں، تو ہر کوالٹی کے، ایون فرسٹ کاپی، اوریجنل فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی، ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے۔ اٹ ڈپینڈس آن یور پاکٹ ہاؤ مچ یو کین افورڈ۔ جتنا آپ اچھی چیز لینا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو پے مور، اوبیسلی کم لینی ہے تو اتنی کم پیسوں میں اویلیبل ہے۔ ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے ایک ہی چھت کے نیچے۔ ٹیلی ورک اینڈ ٹیلی مارکیٹنگ ہیو گیون پیپل the chance to move beyond the limits۔ بیٹے یہ جو آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا، ٹیلی ورک، ٹیلی مارکیٹنگ، بیٹے اس نے تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی۔ جو آئی مین کہ لمٹ لیس آپ کے پاس آپشنس ہیں، آپ کتنی ساری، یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں بیٹے کچھ آپشنس لکھے ہیں۔ اگر آپ نے ٹیلی شاپنگ کرنی ہو تو دراز ہے، علی بابا ہے، امیزون ہے، ہنی ہے، اور بھی بہت ساری وہ ہے ویب سائٹس ہیں۔ آپ کہیں سے بھی شاپنگ کر لیں، گھر بیٹھے کچھ بھی چاہیں، سائز بھی دے دیں، کلر بھی دے دیں، میجرمنٹ ہر چیز کی اویلیبل ہے۔ تو اپ ٹو یو۔ اگین ای کامرس لیٹس پیپل بائی اے واسٹ array آف گڈس اینڈ سروسز۔ ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے چیزوں کی اور سروسز کی۔ ایون آپ کو اگر پلمبر چاہیے، آپ کال کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں نمبر لے کے۔ آپ کو اپنے کوئی کنسٹرکٹر چاہیے، کوئی بلڈر چاہیے، آرکیٹیکٹ چاہیے، آپ کو فیشن ڈیزائنر چاہیے، آپ کو انٹیریئر ہوم ڈیکور کے لیے کوئی سروسز چاہیے، ایون بیوٹی پارلر کی سروسز چاہیے، کچھ بھی چاہیے آپ کو، کسی بھی چیز، ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ویب سائٹس موجود ہے، جہاں سے مرضی جائیں۔ ٹیلی فون نمبرز بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر چیز آرڈر کر سکتے ہیں، ورک فورس گھر پہ بلا سکتے ہیں آپ۔ پریویسلی might have been difficult to find a local stores۔ وہ چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن، گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں، جو آپ اگر باہر بھی جاتے پہلے تو لوکل سٹورز پہ بھی وہ اویلیبل نہیں تھی۔ آپ ایک کے بعد دوسرے پہ گھومتے تھے، تیسرے پہ گھومتے تھے، پھر آپ کو بہت محنت سے جا کے کہیں ایک چیز ملتی تھی۔ اب باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر چیز گھر بیٹھے دستیاب ہے۔ رائٹ، لاسٹ ہیڈنگ ہے بیٹے ٹیکنالوجی ڈیورنگ ایپیڈیمکس اینڈ پینڈیمکس۔ ایپیڈیمک کیا ہے اور پینڈیمک کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دیا۔ لٹل ڈفرنس، چھوٹا سا بالکل۔ ایپیڈیمک از اے ڈیزیز that affects a large number of people within a country۔ ایپیڈیمک کیا ہے؟ ایسی بیماری جو بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن کسی کنٹری کے اندر رہتے ہوئے، وائڈ اسپریڈ نہیں ہے ابھی، ناٹ آؤٹ آف دا کنٹری، ود ان دا کنٹری، ملک کے اندر۔ اور پینڈیمک، a wide spread occurrence of an infectious disease
over a whole country or the world at a particular time, या और पेंडेमिक क्या है, on a large scale, बहुत बड़े वसी पैमाने पे फैली हुई ऐसी बीमारी जो इन्फेक्शस है. इन्फेक्शस मीन्स एक से दूसरे तक फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और किसी ख़ास वक्त में दुनिया में फैलने वाली कोई एक ख़ास बीमारी. जैसे बहुत बहुत अर्ली टाइम्स की बात है बेटे, वो फैली थी आई मीन लेप्रेसी, जिसके अंदर जो आपके लिम्स होते हैं ना वो झड़ने लगते हैं. लेप्रेसी जज़ाम कहते हैं इसको उर्दू में. और फिर उसके बाद एक टाइम आया जब ट्यूबरक्लोसिस, हालांकि टीबी अभी ट्रीटेबल है ना, अभी उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उस वक्त नहीं था. कायद आज़म भी आपको पता ना, ही वॉज ऑल्सो डाइड ड्यू टू दिस ट्यूबरक्लोसिस. और आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी बहुत बहुत बड़ी जनरेशन, जिसमें कीट्स और बायरन और उनकी फैमिली के बहुत, उनके बहन भाई सब इस डिज़ीज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उस वक्त ये इसका इलाज मुमकिन नहीं हुआ था अभी. फिर एक ताउन प्लेग जिसको कहते हैं, ब्लैक डेथ इसको कहा गया, यूरोप में ये फैली और बहुत सारे लोग इसकी वजह से, मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिज़ीज़. तो ये मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती रहती हैं. अभी हमारे वक्त में जैसे आपने देखा कोविड फैला, कोविड वाज अ पेंडेमिक, राइट, ओके. तो आप पता चल गया ना. लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसके अंदर एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स में टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है. एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और अदर हैज़र्ड्स हैव थ्रेटन्ड द ह्यूमन रेस टाइम एंड अगेन. यानी ये बीमारियाँ, ये एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स हो गई, ये इस तरह के और हैज़र्ड्स हो गए, ये दुनिया के लिए ख़तरे का बाइस रहते हैं और रहे भी हैं. हैज़र्ड्स बेटे, मैंने हैज़र्ड को यहाँ आपके लिए डिफ़ाइन किया है, अ सोर्स और अ सिचुएशन दैट कैन हैव द पोटेंशियल टू हार्म बट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स इन टाइम. ऐसी चीज़ जो ख़तरे का बाइस है, बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित हो सकती है अगर आप उसको हिफाजती इक़दामात के ज़रिए रोक नहीं लेते. अगर रोक लेते हैं तो वो आपके लिए कोई नुकसान का बाइस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं रोकते तो फिर वो नुकसान है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी सॉकेट है, उसके अंदर करंट है ना, स्विच के अंदर बच्चे हाथ देते हैं. अगर आपने उसको बच्चे के लिए सेफ़ नहीं किया तो वो अभी हैज़र्ड है. आप सेव कर लेंगे तो वो हैज़र्ड ही रहेगा, बच्चा उसको करंट नहीं लगेगा. वो किसी उसमें डिज़ास्टर में, किसी क्लामिटी में, किसी कैटास्ट्रॉफी एंड ट्रेजेडी में चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आपने कोई कुछ नहीं किया हुआ, उसका बड़े बड़े होल्स बने हुए, बच्चा जाके अपनी उंगलियां उसके अंदर वो कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो हैज़र्ड नहीं रहेगा, वो डिज़ास्टर बन जाएगा. इसी तरह शीशे के गिलास अगर पड़ा हुआ है, आपने बच्चा वहाँ पे घूम रहा है, आपने उसको नहीं उठाया तो वो अभी तक हैज़र्ड था. जैसे ही बच्चे ने पकड़ा, उसको गिराया, खुद भी ज़ख्मी हुआ, गिलास भी टूट गया, तो वो क्या बन गया, डिज़ास्टर बन गया. तो हैज़र्ड को आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ. तो टेक्नोलॉजी ने बड़ी हद तक हैज़र्ड्स को हैज़र्ड्स ही रहने दिया, उसको डिज़ास्टर में चेंज होने से बचा लिया. टेक्नोलॉजी हैज़ enabled, I'm sorry, wrong one. Alright, epidemics, pandemics or other hazards have threatened the human race time and again. बार बार हिट किया जाता रहा है इन चीज़ों ने इंसानी नस्ल को. The outbreaks of these calamities left enormous burdens on our lives. इस तरह की calamities जो मुसीबतें आती हैं, मसाइब आते हैं, ट्रेजेडीज़ आती हैं दुनिया के अंदर, इंसान की ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत बड़े असरात छोड़ कर जाती है और उसका बहुत बहुत खमियाजा भुगतना पड़ता है इंसानी ज़िंदगी को, यानी लोगों को. इकनॉमिक्स के अंदर इकॉनमी आपकी तबाह बर्बाद हो जाती है. जैसे कोविड के पीरियड में हमने देखा, क्योंकि फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, मिलें बंद हो गई, कोई कारोबार था नहीं, तो गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया. इकॉनमी बहुत सारी कंट्रीज़ की कोलैप्स कर गई, गिर गई, एंड सोसाइटीज़ एट लार्ज और ऑन द होल ओवरऑल अगर आप देखें तो माशरा तबाह हो जाता है, क्योंकि फिर गुर्बत फैलती है बहुत ज़्यादा. इन सच अ सिनेरियो, इस तरह के केस में क्या करना है, टेक्नोलॉजीज़ एनेबल सिक्योर एक्सेस टू डाटा. तो अगर जैसे पेंडेमिक फैला तो आपके पास टेक्नोलॉजी थी, तो हर कंट्री के अंदर डाटा अवेलेबल था कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोग उसकी वजह से मर गए, कितने लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कितने लोगों को माइनर सा अटैक आया है, और कितने लोगों के लिए फिर जब वैक्सीन बनी तो कितने लोगों को लग चुकी है. इवन आज भी आप अपना ID कार्ड अगर इंसर्ट करते हैं तो 1 सेकेंड में आपके पास डाटा मौजूद होता है कि आपको कोविड लगी है या नहीं लगी, फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड लगी है, बूस्टर लगा है, नहीं लगा, सारा डाटा अवेलेबल है. इन सच अ सिनेरियो, तो इस तरह के केसेस में जब कभी पेंडेमिक या आई मीन एपिडेमिक फैल जाती है, तो फिर क्या होता है,
ان سچ اے سینیریو ٹیکنالوجی انیبل سیکیور ایکسیس ٹو ڈیٹا. تو آپ کو ایک اچھا پریسائز ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے آگے فردر اقدامات اٹھانے کے لیے. انٹرپرائز اپلیکیشنز ورچوئل میٹنگز اینڈ کلاؤڈ کانفرنسز. بیٹے یہ ورچوئل میٹنگز اینڈ کلاؤڈ کانفرنسز وہی ہیں جو آپ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں. آپ کہیں بیٹھے ہیں لیکن آپ میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پاکستان میں بیٹھی ہوں لیکن اگر میں چاہوں تو میں یو کے میں امریکہ میں اس میں یو ایس میں یو کے میں سعودی عربیہ میں دبئی میں کہیں بھی میں میٹنگ اٹینڈ کر سکتی ہوں. کوئی بھی میں چاہوں آن لائن کورس جیسے ہوتا ہے جیسے آن لائن کلاس ہوتی ہے اسی طرح میٹنگ ورچوئل کانفرنس ورچوئل میٹنگز اور کلاؤڈ کانفرنسز بھی کہلاتی ہیں. تو وہ ہم اٹینڈ کر پاتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اسمارٹ سٹیز could be made and equipped with some sorts of devices which include sensors, processors, wearables, electronics, software, actuators, vehicle, cell phones and computers. یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے ان ساری چیزوں کو انسٹال کر کے کسی ایک جگہ پر بہت بڑے ایریے پر آپ اس شہر کو اس گاؤں کو اس ٹاؤن کو اسمارٹ سٹی میں چینج کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈیجیٹل سٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل ایریا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں آن لائن ہو جاتی ہیں کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں. جیسے اسمارٹ سٹیز کلاؤڈ میڈ equipped with some sorts of devices. کون سی ڈیوائسز ہیں؟ سینسرز ہیں جیسے گیٹ کھلنے کا بند ہونے کا آپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کہ آپ کے پاس کوئی گن وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اسلحے کے ساتھ تو اندر نہیں جا رہے آپ. پروسیسرز ہوتے ہیں. ویئریبلس کون سے ہوتے ہیں بیٹے؟ یہ جو آپ جیسے ایئر پوڈز آپ کانوں میں لگاتے ہیں آپ ہیڈ فونز لگاتے ہیں یا پھر آپ ٹریکرز لگاتے ہیں وہ ویئریبلس ہیں جو پہننے کی چیزیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. پھر الیکٹرانکس آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن ہے آپ کے پاس فریج ہے ساری کی ساری مشینری ہے سافٹ ویئر بہت سارے انسٹال کرتے ہیں آپ ہر چیز میں. پھر ایکچویٹرز جو ہوتے ہیں ایکچویٹرز کو میں نے یہاں ڈیفائن کیا بیٹے یہ بھی ایک قسم کی ایکچویٹرز اے ڈیوائس دیٹ کاز اے مشین ٹو آپریٹ. اس کی وجہ سے ایسی ڈیوائس جس کی وجہ سے مشین آپریٹ کرنے لگتی ہے. یہ الیکٹرک بھی ہوتی ہیں الیکٹرانک مینس بجلی سے بھی چلتی ہیں ہائیڈرولک بھی ہوتی ہیں پانی سے جو چلتی ہیں اور نومیٹک بھی ہوتی ہیں جو ہوا سے چلتی ہیں ایئر پریشر کے ذریعے. اور ویئریبلس کیا ہوتے ہیں یہ میں نے یہاں آپ کے لیے لکھ دیا تھا جیسے اسمارٹ واچ آپ پہنتے ہیں نا آپ کے فون سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے یا پھر فٹنس ٹریکرز پہنتے ہیں آپ کے جو فزیکل انسٹرکٹر ہوتے ہیں جب آپ جم جوائن کرتے ہیں وہ آپ کو پہناتے ہیں. بلوٹوتھ کا ہیڈ سیٹ آپ پہنتے ہیں ایئر پوڈس یہ سارے کے سارے ویئریبلس کہلاتے ہیں ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ویئریبلس. آلرائٹ تو اسمارٹ سٹی کیسے بنتا ہے؟ ان ساری چیزوں کے لگانے سے. اس شہر میں آپ یہ چیزیں انسٹال کر دیتے ہیں. ویریبلس ہوتے ہیں الیکٹرانکس مشینس ہوتی ہیں سافٹ ویئر ہوتے ہیں ایکچویٹرس ہوتے ہیں ویکلس ہوتی ہیں اور سیل فونس اینڈ کمپیوٹرز. ان سب چیزوں کو جس جگہ پر یہ سب چیزیں ہوں گی وہ اسمارٹ سٹی کہلائے گا. Alright, the remote sensing technology could monitor environmental changes and disease predictions. ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کون سی ہے بیٹے؟ یہ ٹیکنالوجی ڈیزیز پریڈکشن میں کیسے رول پلے کرتی ہے؟ جیسے آپ کو آکسیجن ماسک لگا دیا جاتا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ کوئی ایسی ڈیوائس لگا دی جاتی ہے جو آپ کو بعض دفعہ انٹرنل کیمرہ بھی آپ کے اس میں سے اورلی آپ کی باڈی کے اندر داخل کر کے آپ کے جو اندر کے جو پارٹس ہیں آرگنس جو ہیں آپ کو ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیزیز پریڈکشنز دی جاتی ہیں آپ کو آپ کی بیماری کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. یہ سارے ریموٹ سینسرز ہیں آپ کی باڈی سے باہر لگے ہوئے ہیں لیکن باڈی کے اندر کا ایگزامن ممکن بنا رہے ہیں. پھر انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیوائسز جو لگائی جاتی ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں پہلے سے. یہ جو میٹرولوجسٹ ہوتے ہیں موسمیات کے لوگ یہ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم کس طرح کا ہوگا کلاؤڈی ہوگا سنی ہوگا یا پھر ونڈی ہوگا ہوا چلے گی بارش برسے گی بادل آئیں گے. اور جیسے نیویگیشن کے لیے بھی ریڈار پہ سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی دشمن کا جہاز آتا ہے آپ کی باؤنڈری کے اندر وہ فوراً آپ کو انفارم کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہیں؟ سارے انوائرمنٹل ڈیٹیکشن ٹولز ہیں. ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آلرائٹ
تو یہ آپ کو انوائرمنٹ کو بھی پریڈکشن دیتی ہے، آپ کی باڈی کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے، کنٹری کے اندر کیا چل رہا ہے. دا سیٹلائٹ امیجز، ایریل فوٹوگرافس جو اوپر سے لیے جاتے ہیں، جیسے فلڈ آیا نا تو آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سارے علاقے کا جائزہ لے لیں گے اور اس کی تصویریں کھینچ کے آپ ڈال دیں گے. سیٹلائٹ امیجز بھی وہی ہوتے ہیں جو سیٹلائٹ اوپر اس میں آسمان پہ وہ فکس ہیں فضاؤں میں، ہوا سوری، تو وہ وہاں سے پکچر کھینچ کے آپ کو جو نیوز میں دکھایا جاتا ہے وہ سارے امیجز سیٹلائٹ کے ذریعے لیے جاتے ہیں. اینڈ آن دا گراؤنڈ انسپیکشنز، یا پھر زمین کو بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں، زمینی جائزہ بھی لیا جاتا ہے. کین بی یوز ٹو لوکیٹ پاپولیشن ان ڈینجر اور انوائرمنٹلی انسٹیبل پلیسز اینڈ ڈٹرمن ہاؤ ٹو رسپونڈ آفٹر ڈیزاسٹر اسٹرائکس. یہ ساری چیزیں ایریل ویو کیوں لیا جاتا ہے؟ سیٹلائٹ کے امیجز آپ کو کیسے ہیلپ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے، کہاں طوفان آنے والا ہے، کہاں سمندر میں وہ جو ہیں لہریں اٹھنے والی ہیں، سونامی طرح کا کوئی طوفان آنے والا ہے، سمندری طوفان. سمندر کی تہہ میں بھی بہت سارے انسٹرومنٹس انسٹال کیے جاتے ہیں، سینسرز لگائے جاتے ہیں جو آپ کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ سمندری طوفان آنے والا ہے. تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بناتے ہیں. اور اگر سپوز اگر کہیں ڈیزاسٹر آ بھی جاتا ہے تو پھر اس ڈیزاسٹر کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا، اس کے لاسز کو کم کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا، وہ سارا تیزی سے سر انجام پا سکتا ہے. دو ٹیکنالوجی کین ناٹ پریونٹ دا آن سیٹ آف دا پینڈیمکس. ٹیکنالوجی بے شک اس طرح کی چیزوں کو پھیلنے سے روک نہیں سکتی. ہاؤ ایور اٹ کین ہیلپ پریونٹ دا اسپریڈ، ایجوکیٹ، وارن اینڈ empower those on the ground to be aware of the situation and noticeably lessen the impact. ٹیکنالوجی ان ساری چیزوں کو روک تو نہیں سکتی، لیکن کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اٹ کین ہیلپ پریونٹ دا اسپریڈ. پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، نقصان کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ایسا کر لیجئے، یا پھر ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، خطرناک ہے، طوفان آنے والا ہے، فلڈ آنے والا ہے، کچھ بھی ہونے والا ہے، یا پھر وہ ارتھکویک آنے والا ہے، کوئی والکینو پھٹنے والا ہے، تو آپ یہاں سے کہیں اور موو ہو جائیں. اور ان کو امپاور کیا جاتا ہے، ان کو جو جس طرح کا انوائرمنٹ ہو اس کے مطابق. دوز آن دا گراؤنڈ ٹو بی اویئر آف دا سچویشن، ان کو حالات سے باخبر کر دیا جاتا ہے. اینڈ نوٹسبلی لیسن دا امپیکٹ، اور بڑی حد تک اس طوفان کے خطرات کو، اثرات کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. رائٹ، تو یہ تھی جب طوفان آ جائے، کوئی آسمانی مصیبت، ناگہانی آفت آ جائے تو ٹیکنالوجی کس طرح رول پلے کرتی ہے. یہ بیٹے کہاں سے یہ سارا لیسن لیا گیا ہے جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. سورس اس کی آپ کو یہاں بتائی ہوئی ہے، یہ اڈاپٹیڈ فرام ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف، یہ اس کا ٹاپک تھا اس ایسے کا جہاں سے یہ لیا گیا ہے. اور انڈرسٹینڈنگ دا پرسنل اینڈ سوشل بینیفٹس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن، جو انفارمیشنل ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہے اس کے بارے میں پرسنل اینڈ سوشل بینیفٹس، اس کے آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہے اور اس کا آپ کی سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے. یہ لکھا کس نے تھا؟ رابرٹ ڈی ایٹکنسن نے اینڈ ڈینیل ڈی کیسٹرو نے. رائٹ بیٹے، بہت میں نے کوشش کی کہ آسان ترین لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جو ٹیکنالوجی کے فائدے آپ کو یہاں بتائے گئے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے سمجھ میں آ جائیں. اسکرین شاٹ کر کے میننگس بھی دیکھ لیجیے گا. یہ جو ٹرمز تھیں ان کو بھی ڈیفائن کیا تھا، ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھ لیں گے اس کو تو ایکسرسائز بہت آسان ہو جائے گی سالو کرنا انشاءاللہ. مائی ویری نیکسٹ ویڈیو would be based on the exercise of this particular lesson. All right, stay tuned, stay blessed. Until next video, Allah Hafiz.